నమస్కారం, నా పేరు రజిత. E69 న్యూస్ కు స్వాగతం. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बड़ी खुशी और मसरत का दिन है कि वो लोग जो ये समझते हैं कि मुसलमान तलबा पढ़ाई के अंदर पीछे हैं, उनके लिए एक मिसाल है मनहज कॉन्सेप्ट स्कूल की तरफ से कि यहाँ पर बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दीनी शुआर को के जानते हुए और इस्लामी तालीमात के साथ साथ ये लड़के तलबा दुनियावी एतबार से दुनियावी तालीम के अंदर इतना बेहतर मुजाहरा कर रहे हैं कि ख़ास तौर से अभी मैंने देखा है कि हाउ वॉल्केनो एरप्शन, वो लोग ज़लज़ले के बारे में कैसे जो है अंदर से निकलता है लावा, इसका एक्सप्लेन कर रहे थे। फिर एक वहाँ पर देखे कि हार्ट कैसा काम करता है, बच्चे पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखकर बड़ी खुशी हुई और हम चाहते हैं कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स है ऐसे स्कूल कायम करते रहें और तलबा के अंदर ये मेयार पैदा करें कि वो इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन करें। दीनी तालीम भी इनको हासिल हो रही है और साथ ही साथ दुनियावी तालीम भी। इसके अंदर मैं मुफ्ती मिनहाज साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कौम व मिल्लत के इस दर्द को समझा और उन्होंने स्कूल को कायम किया और आज इस एतबार से इस स्कूल को इस नहज पर पहुंचाया कि आज देखकर दिल बड़ा बाग हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए और ये जो तलबा जो मुजाहरा कर रहे हैं इनके अंदर भी अल्लाह और करता हूँ कि इस तरह का हर साल वो इन्हें कोशिश करते रहें, ऐसे मुजाहिरे बच्चों से करवाने की कोशिश करें और बच्चों के अंदर भी ये जज्बा पैदा करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि నా పేరు నారాయణ, తెలుగు ఉపాధ్యాయుని ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాను మనహజ్ స్కూల్లో. ఈరోజు జరుగుతున్న శాస్త్ర సాంకేతిక విద్యలో మార్పు అనుగుణంగా ఇక్కడ మనకు విద్యా విధానంలో మార్పు రావడం కోసం పిల్లలలో ఉన్న విజ్ఞానాన్ని వెలికితీసి ముందు తరాల భవిష్యత్తు కోసం వాళ్ళని వెలిగించడానికి ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఫెయిర్ అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికి చాలా స్పందన అనేది వచ్చింది. ఎందుకంటే పిల్లలలో ఉన్న శాస్త్ర సాంకేతిక కోణాలలో ఆలోచించినట్టయితే భవిష్యత్ తరాలకు ఎలాంటి వ్యవస్థను అందించాలి, ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాలన్నది పిల్లలు చాలా వాళ్ళ ప్రదర్శనలో చూపెట్టడం జరిగింది. అండ్ అలాగే పిల్లలలో ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికి తీయడానికి ఇదొక విద్యా విధానంలో ఇదొక మార్పు అని చెప్పి మనం గమనించవచ్చు. సో ఈ మార్పు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ ఈ అవకాశం అనేది కలిగించినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. कैसा महसूस कर रहे हैं तलबा और तालिबात ने जो मुजाहिरा पेश किया है, आप कैसा महसूस कर रहे वही पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, जो कि आई एम पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, मनहज एजुकेशन सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ मैं, तो आपसे दरियाफ्त करना चाह रहा हूँ कि जो है हमारे बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है वो किस तरीके से आप उसको जो है ले रहे हैं, किस तरीके से आप महसूस कर रहे हैं। चूँकि हम हमारे हिसाब से जितनी कोशिश बच्चों पे करने की थी किए, लेकिन यहाँ पे छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक के बच्चे हैं, आप उनको उनकी काबिलियत की नज़र से अगर देखें और उनको जज करें और किस तरीके से आपने पाया, कुछ अपने अल्फाज में कुछ बोलें तो हमारे लिए जो है एक हिम्मत अफजाई का बास रहेगा। काबिले तारीफ़ है जिन तलबा ने जिनके हिसाब से जो क्लासेस के हिसाब से जो भी तालिबा और तालिबात ने यहाँ पर जो साइंस फेयर के अतबार से भी जहाँ पर है अच्छा मुजाहिरा किया है, माशाल्लाह काबिले तारीफ़ है। इस पे जो मेहनत किए स्टाफ टीचर से उन हमारी चैनल की तरफ से उनको शुक्रिया भी है, माशाल्लाह काबिल मुबारक है उन तलबा जो टीचर्स उन पर जो तलबा और तालिबात पे मेहनत की है। खास बात आपको ये बताना चाहूँगा कि इंफॉर्मेशन के तौर पे कि जो है जो इस मदरसे के करता धरता है मुफ्ती मिनहाज साहब, उनके भी सारी बच्चे इसी मदरसे में तालीम हासिल करते हैं। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ सी बात है, चूँकि उनको अपने मदरसे पे कॉन्फिडेंस है, तो इसमें जितने भी मुंसलिक हैं लोग, वो लोग के बच्चे पूरे यही तालीम हासिल करते हैं। अगर आप जो है किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि उनके बच्चे किसी बड़े जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल में है, किसी SR एजुकेशन में है या किसी और एजुकेशन में, यानी उनको अपने जो है मदरसे पे उतना एतमाद नहीं रहता। लेकिन यहाँ इसकी इस वक्त बहुत अहम ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल अखलाक़ी फ़साद व बिगाड़ का ये दौर चल रहा है और बहुत से बुराइयां इस वक्त हमारे नौजवानों में
ہم دیکھ رہے ہیں پنپ رہی ہیں. والدین کی ایک طرف جہاں نافرمانی ہے تو بری لتوں میں ہمارے نوجوان اس کی شکار ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے ان تمام چیزوں میں سے انہیں نکالنا جب انہیں صحیح تعلیم و تربیت کا ماحول فراہم ہو، جہاں پر ان کی صحیح تربیت کی جائے، ان کی نگرانی کی جائے، انہیں نگرانی میں رکھا جائے. اس لیے میں تمام اولیاء طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ماحول کی اپنے بچوں کے لیے فکر کریں تاکہ مستقبل میں وہ ہمارے لیے بہترین اثاثہ بن سکے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان وہ بن سکے. اور چاہا بھی یہی گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے اولاد کے تعلق سے اس بات کی امید کرو کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے اور آنے والے دنوں میں وہ قوم کے امام بھی بنے. فطری طور پر ایک مسلمان کے اندر کنٹریبیوشن کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ ایک کنٹریبیوٹر ہوتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز، کنٹریبیوشن کی کوالٹیز پیدا کی جائے، تب اس قسم کا ماحول انہیں فراہم ہو. اور منہج میں ہم بھرپور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کا ماحول ان طلباء کو فراہم ہو. مفتی صاحب، آپ کے اسکول میں انگلش کے ساتھ حفظ کا بھی نظامت ہے، حفظ کا بھی ہے؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس ایک ایکسکلوزیو شعبہ حفظ کا شعبہ چلتا ہے جس میں ہم منتخب طلباء کو حفظ کراتے ہیں. اس کا ایک مستقل نظام ہے. ابتدا سے جو چھوٹے بچے چھوٹی کلاسز میں رہتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کلاسز میں، ان کو ہم ایک تجربے سے گزارتے ہیں. تھرڈ کلاس تک وہ بچے جن کے اندر فطری طور پر اس قسم کی صلاحیت محسوس ہوتی ہے کہ وہ پیراللی وہ حفظ بھی کر سکے اور اکیڈمکس میں بھی جا سکے، تو ہم ایسے بچوں کو چھانٹتے ہیں، ان کا انتخاب کرتے ہیں، ان کے اوپر خصوصی محنت کے ذریعے سے حفظ کراتے ہیں. وہ بچے جب 8ویں کلاس کو پہنچ جاتے ہیں، 8 کلاس تک الحمدللہ ان کا حفظ مکمل ہو جاتا ہے. انگلش، میتھ، سائنس سبجیکٹس ریگولر ان کو پڑھاتے ہوئے، ہلکی سی لچک لینگویجز میں دیتے ہوئے، ایک نظام ہے اصل میں، وہ دیکھنے اور سمجھنے سے متعلق ہے. وہ جب اولیاء طلباء آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم ان کے سامنے سارا نظام اور خاکہ رکھتے ہیں. جب وہ مطمئن ہوتے ہیں تبھی اس نظام میں ہم ان بچوں کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک کرائٹیریا ہے، اس سانچے میں جب بچے ڈھل جائیں تو ہم ان کو حفظ کے لیے لے کے چلتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے 2 حفاظ کے بیچز ہمارے پاس کامیاب انداز میں نکل چکی ہیں، جہاں بچے تب اس قسم کا ماحول انہیں فراہم ہو. اور منہج میں ہم بھرپور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کا ماحول ان طلباء کو فراہم ہو. مفتی صاحب، آپ کے اسکول میں انگلش کے ساتھ حفظ کا بھی نظامت ہے، حفظ کا بھی ہے؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس ایک ایکسکلوزیو شعبہ حفظ کا شعبہ چلتا ہے جس میں ہم منتخب طلباء کو حفظ کراتے ہیں. اس کا ایک مستقل نظام ہے. ابتدا سے جو چھوٹے بچے چھوٹی کلاسز میں رہتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کلاسز میں، ان کو ہم ایک تجربے سے گزارتے ہیں. تھرڈ کلاس تک وہ بچے جن کے اندر فطری طور پر اس قسم کی صلاحیت محسوس ہوتی ہے کہ وہ پیراللی وہ حفظ بھی کر سکے اور اکیڈمکس میں بھی جا سکے، تو ہم ایسے بچوں کو چھانٹتے ہیں، ان کا انتخاب کرتے ہیں، ان کے اوپر خصوصی محنت کے ذریعے سے حفظ کراتے ہیں. وہ بچے جب 8ویں کلاس کو پہنچ جاتے ہیں، 8 کلاس تک الحمدللہ ان کا حفظ مکمل ہو جاتا ہے. انگلش، میتھ، سائنس سبجیکٹس ریگولر ان کو پڑھاتے ہوئے، ہلکی سی لچک لینگویجز میں دیتے ہوئے، ایک نظام ہے اصل میں، وہ دیکھنے اور سمجھنے سے متعلق ہے. وہ جب اولیاء طلباء آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم ان کے سامنے سارا نظام اور خاکہ رکھتے ہیں. جب وہ مطمئن ہوتے ہیں تبھی اس نظام میں ہم ان بچوں کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک کرائٹیریا ہے، اس سانچے میں جب بچے ڈھل جائیں تو ہم ان کو حفظ کے لیے لے کے چلتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے 2 حفاظ کے بیچز ہمارے پاس کامیاب انداز میں نکل چکی ہیں، جہاں بچے 10th بھی کر چکے ہیں. 10th کا بھی ایگزام بھی آپ کی اسکول میں کی طرف سے ان کو 10th کا ایگزام بھی لکھایا جائے گا؟ جی بالکل، یہ ہمارا حفظ کے بعد جی ریکگنائز اسکول ہے. اللہ کے فضل سے اب تک 2 کامیاب 10th کی بیچز بھی ہمارے پاس سے نکل چکی ہیں. جی. تو یہ بچے جو شعبہ حفظ میں ہیں، شعبہ حفظ کے ساتھ ساتھ وہ ریگولر کلاس میں بھی ہوتے ہیں. اچھا، تو اس طریقے سے ان کا 10th بھی ہو جاتا ہے اور حفظ بھی ہو جاتا ہے. اب یہ سیکنڈ لینگویج آپ لوگ وہ اردو لیے یا ہندی رکھے سیکنڈ لینگویج؟ یہاں ہمارے پاس فرسٹ لینگویج تیلگو ہے اور سیکنڈ لینگویج ہندی ہے. اردو ہم باضابطہ دینیات کے تحت ان کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھاتے ہیں. نہ صرف اردو بلکہ بنیادی ضروری جو عربی ہوتی ہے وہ بھی دینیات کے اندر ہم ان طلباء کو پڑھاتے ہیں.
یعنی ڈیلی اردو ان کو پڑھایا جائے گا نہیں ہفتہ واری یا ڈیلی ایک دن چھوڑ کے اگلا دن ایسا کچھ رہے گا؟ دینیات ہمارے پاس ڈیلی بیسس پر پڑھائی جاتی ہے. جس طریقے سے ہم اہتمام ایکیڈمکس کا کرتے ہیں اسی طریقے کا اہتمام دینیات کا بھی کرتے ہیں اور قرآن مجید کو تجوید سے پڑھانے پر بھی زور دیتے ہیں. جس طریقے سے جس عمدگی میں جس پروفیشنل انداز میں معیاری انداز میں ایکیڈمکس کی فکر کی جاتی ہے بغیر کسی کمپرومائز کے اسی معیاری انداز میں دینیات کی بھی اولیاء طلبہ آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم ان کے سامنے سارا نظام اور خاکہ رکھتے ہیں. جب وہ مطمئن ہوتے ہیں تبھی اس نظام میں ہم ان بچوں کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک کرائٹیریا ہے. اس سانچے میں جب بچے ڈھل جائیں تو ہم ان کو حفظ کے لیے لے کے چلتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے 2 حفاظ کے بیچز ہمارے پاس کامیاب انداز میں نکل چکی ہیں جہاں بچے 10th بھی کر چکے ہیں. 10th کا بھی ایگزام بھی آپ ہی اسکول میں کی طرف سے ان کو 10th کا ایگزام بھی لکھایا جائے گا؟ جی بالکل. یہ ہمارا حفظ کے بعد یہ ریکگنائز اسکول ہے. اللہ کے فضل سے اب تک 2 کامیاب 10th کی بیچز بھی ہمارے پاس سے نکل چکی ہیں. تو یہ بچے جو شعبے حفظ میں ہیں شعبے حفظ کے ساتھ ساتھ وہ ریگولر کلاس میں بھی ہوتے ہیں. اچھا. تو اس طریقے سے ان کا 10th بھی ہو جاتا ہے اور حفظ بھی ہو جاتا ہے. اب یہ سیکنڈ لینگویج آپ لوگ وہ اردو لیے یا ہندی رکھے سیکنڈ لینگویج؟ یہاں ہمارے پاس فرسٹ لینگویج تیلگو ہے اور سیکنڈ لینگویج ہندی ہے. اردو ہم باضابطہ دینیات کے تحت ان کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھاتے ہیں. نہ صرف اردو بلکہ بنیادی ضروری جو عربی ہوتی ہے وہ بھی دینیات کے اندر ہم ان طلباء کو پڑھاتے ہیں. یعنی ڈیلی اردو ان کو پڑھایا جائے گا نہیں ہفتہ واری یا ڈیلی ایک دن چھوڑ کے اگلا دن ایسا کچھ رہے گا؟ دینیات ہمارے پاس ڈیلی بیسس پر پڑھائی جاتی ہے. جس طریقے سے ہم اہتمام ایکیڈمکس کا کرتے ہیں اسی طریقے کا اہتمام دینیات کا بھی کرتے ہیں اور قرآن مجید کو تجوید سے پڑھانے پر بھی زور دیتے ہیں. جس طریقے سے جس عمدگی میں جس پروفیشنل انداز میں معیاری انداز میں ایکیڈمکس کی فکر کی جاتی ہے بغیر کسی کمپرومائز کے اسی معیاری انداز میں دینیات کی بھی فکر کی جاتی ہے. جہاں ٹرینڈ ٹیچرز ایکیڈمکس میں ہمارے لیے موجود ہے اسی طریقے سے دینیات کے لیے ٹرینڈ علماء بھی ہمارے لیے فراہم ہیں جو اس کام میں وہ لوگ محنت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اپنے اسکول کے تمام کارگزار سامنے رکھے ہیں. اللہ پاک کرے مفتی صاحب کی عزائم کو اللہ قبول فرمائے اور دن دگنی ترقی عطا فرمائے اور خاص سے حاسدوں کے اللہ اس اسکول کی حفاظت فرمائے. آمین. تھینک یو برکاتہ. آج ہے نا منہج کے ہائی اسکول کے کرسپونڈنٹ مفتی منہاج صاحب سے ان سے ہم تھوڑا سوال کریں گے. مفتی صاحب آپ نے اسکول کو کون سے ایئر میں آپ نے عمل میں لایا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اسکول الحمدللہ 2014 سے چل رہا ہے. یہ ریکگنائز اسکول ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اسکول کو بہت اچھے انداز میں چلانے کی فکر و کوشش چل رہی ہے. اس اسکول کے بنیادی مقاصد میں یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے جو ظاہری تشخص جو ایک مسلمان کو ملنا چاہیے وہ تشخص بھی دلائیں, دین ایمان عقیدہ بھی ان کا محفوظ رہے اور ایک صحیح سچے پکے انسان اور محب وطن وہ بنے. اور ساتھ ساتھ جس رفتار کے ساتھ اس وقت دنیا ترقی کر رہی ہے عصری اعتبار سے ان عصری علوم میں بھی وہ انتہائی مہارت کو پہنچے, اس کے لیے ہم اس کی فکر کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اسکول کا کیپشن ہے اے اسپریچول وے آف لرننگ ود ایکسلنس ان ایکیڈمکس. ہم روحانی طور پر بچوں کو لے کے چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایکیڈمکس کی جس ایکسلنسی کی ضرورت ہے, جس مہارت کی ضرورت ہے, اس پر بھی ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اچھے قابل اساتذہ ہمیں فراہم ہیں, ٹرینڈ ٹیچرز ہیں, علماء حفاظ ہیں جو مستقل بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی جہاں فکر کرتے ہیں, تو ساتھ ساتھ ایکسپرٹ ٹیچرز ہیں جو بچوں کی ایکیڈمکس کی فکر کرتے ہیں. اللہ کے فضل سے یہ ہمارا سفر چل رہا ہے دین اور دنیا دونوں کے امتزاج کو لے کر. ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ دعا بھی فرمائیں کہ آگے کے مراحل ہمارے لیے آسان ہو جائیں. ہم اس وقت ایک بڑی عمارت کی فکر میں ہیں جہاں ہر اعتبار سے بچوں کو سہولت دی جا سکے. ان کا فزیکل ڈیولپمنٹ ہے, ان کا مینٹل ڈیولپمنٹ ہے, ان کا اوورال جو ڈیولپمنٹ جس چیز کا تقاضا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ہونا چاہیے
ان تمام چیزوں کی فکروں کو لے کر ہم ایک بڑی عمارت کی فکر میں ہیں۔ میں تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس خصوص میں ہمارے لیے منہج ہائی اسکول کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے غیب کے خزانے سے وسائل ہمارے لیے فراہم فرما دے کہ ہم بچوں کے لیے اور اچھا ماحول، بہتر سے بہتر ماحول، عمدہ سے عمدہ ماحول فراہم کر سکے، جہاں ہر اعتبار سے بچوں کو ان کی عصری تعلیمی اعتبار سے، دینی نشو و نما کے اعتبار سے، ان کی جسمانی نشو و نما کے اعتبار سے اس پر پڑھائی جاتی ہے۔ جس طریقے سے ہم اہتمام ایکڈیمکس کا کرتے ہیں اسی طریقے کا اہتمام دینیات کا بھی کرتے ہیں اور قرآن مجید کو تجوید سے پڑھانے پر بھی زور دیتے ہیں۔ جس طریقے سے، جس عمدگی میں، جس پروفیشنل انداز میں، معیاری انداز میں ایکڈیمکس کی فکر کی جاتی ہے، بغیر کسی کمپرومائز کے اسی معیاری انداز میں دینیات کی بھی فکر کی جاتی ہے۔ جہاں ٹرینڈ ٹیچرز ایکڈیمکس میں ہمارے لیے موجود ہے، اسی طریقے سے دینیات کے لیے ٹرینڈ علماء بھی ہمارے لیے فراہم ہیں، جو اس کام میں وہ لوگ محنت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اپنے اسکول کے تمام کارگزار سامنے رکھے ہیں۔ اللہ پاک کرے مفتی صاحب کی عزائم کو اللہ قبول فرمائے اور اس دن دگنی ترقی عطا فرمائے اور خاص سے حاسدوں کے اللہ اس اسکول کی حفاظت فرمائے، آمین۔